दुनिया का हर बड़ा तनाज़ा, हर बड़ी जंग और हर बड़े मुआशी बहरान के पीछे सिर्फ एक कंपनी का नाम गूंजता है। ये कंपनी बैनुल-अक़वामी मीडिया हाउसेस, इंटरनेशनल मेडिसिन कंपनीज, असला साज कंपनियों में बड़े बड़े हिस्स रखती है। ये कंपनी अमेज़न, गूगल, फेसबुक से भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन आम लोगों की आंखों से ओझल है। आज इस जदीद दौर में ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा ताकतवर हो गई है। ये कंपनी दुनिया में कैसे ऑपरेट कर रही है और रियासतों से कैसे ज्यादा ताकतवर हो गई है, ये सब कुछ जानने के लिए ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अकमल सोमरो। आप देख रहे हैं वीलॉग सेंट्रल। ब्लैक रॉक ये दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी है। ऐसी कंपनी जो तकरीबन पूरी दुनिया पर अपना असर रखती है। ये अमेरिका के तमाम बड़े बैंकों, बेशतर मारूफ मेडिसिन कंपनियों, दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस और तमाम पब्लिक स्टॉक कंपनियों के तकरीबन 10% शेयर्स की मालिक है। सन 2022 तक इस कंपनी के ज़ेरे इंतज़ाम असासों की मालियत 15 खरब डॉलर से तजावुज़ कर गई, जो खुद अमेरिका की मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP के तकरीबन 70% के बराबर है। इसकी ताकत इस कदर बढ़ चुकी है कि दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमतें भी अब कोई बड़ा फैसला इस कंपनी की शमूलियत के बगैर करने से कासिर हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये कंपनी बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर दुनिया की तकरीबन हर जंग और हर मुआशी बहरान में किसी न किसी सूरत किरदार अदा करती है, तो ये मुबालगा ना होगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसके बेपनाह असर व रसूख के बावजूद दुनिया के बेशतर लोग इसका नाम तक नहीं जानते। इसकी एक वजह है और इस वीडियो के इख्तिताम तक वो वजह आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। आप ये जानेंगे कि ये एक ही कॉरपोरेशन किस तरह पूरी दुनिया को अपनी मुआशी गिरफ्त में लेने के मंसूबे पर अमल पैरा है और इसके नताइज इंसानियत के लिए किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इस पूरी कहानी के मरकज़ में एक शख्स खड़ा है, लैरी फिंक, इस अजीम व देवकामत इदारे का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मुमकिना तौर पर आज की दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। मगर आखिर लैरी फिंक है कौन? वो किस तरह इस गैर मामूली ताकत के मकाम तक पहुंचा और इसने कैसे अपनी कंपनी को हमारे ज़माने के तकरीबन हर बड़े आलमी वाक़े पर असरअंदाज होने के काबिल बनाया। आइए इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। लैरी फिंक 1952 में लॉस एंजलिस में पैदा हुआ। कहा जाता है कि बचपन ही से उसमें ताकत हासिल करने की बेपनाह ख्वाहिश थी। उसने अपने करियर का आगाज़ सियासत से किया, मगर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि असल ताकत हुकूमतों में नहीं बल्कि दौलत में छुपी है। उसने सियासत को खैर बात कहा और 1976 में न्यूयॉर्क मुंतकिल हो गया, जहां उसने फर्स्ट बोस्टन नामी एक इन्वेस्टमेंट फर्म में बतौर सिक्योरिटीज़ ट्रेडर काम शुरू किया। चंद ही बरसों में वो कंपनी का सबसे ज़्यादा कमाने वाला मुलाजिम बन गया। लैरी फिंक की बेपनाह कामयाबी और असर व रसूख की भूख उसे हर किसी से आगे ले जा रही थी। लैरी फिंक को सरमायाकारी की दुनिया में एक गैर मामूली फहम हासिल थी। यही सलाहियत उसे दूसरों से मुमताज़ करती थी। 1986 में लैरी फिंक ने फर्स्ट बोस्टन से इस्तीफ़ा दिया और एक खुफिया अंजुमन कपा बीटा फाई में शमूलियत इख्तियार की। ये एक अशराफिया का घरों था जिसके अरकान में दुनिया के ताकतवर तरीन बैंकार, सरमायाकार और सियासतदान शामिल थे। ये अब तक मालूम नहीं हो सका कि लैरी को इस मखसूस दायरे में आखिर दाखिला कैसे मिला। 2 साल बाद 1988 में लैरी फिंक ने एक नई कंपनी की बुनियाद रखी। एक ऐसी कंपनी जो अगले 3.5 अशरों में
بڑھتے بڑھتے دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے بااثر مالیاتی ادارہ بن گئی، جسے اب دنیا بلیک راک کے نام سے جانتی ہے۔ اپنے ابتدائی 5 برسوں میں بلیک راک کی مالیت $5 ملین سے بڑھ کر $8 ارب تک پہنچ گئی، مگر یہ تو محض آغاز تھا، اصل موڑ ابھی آنا باقی تھا۔ 2008 میں جب دنیا ایک شدید مالی بحران کی لپیٹ میں آئی، سٹاک مارکیٹیں زمین بوس ہو گئیں، بینک دیوالیہ ہو گئے اور لاکھوں بے روزگار ہو گئے، تو لیری فنک برسوں سے اسی لمحے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہاں پر آپ غور سے سنیے گا، تقریباً 1 دہائی پہلے اس نے مارگیج بیک سیکیورٹیز میں بھاری سرمایہ کاری کی تھی، اور جب عالمی معیشت گر گئی تو بلیک راک کے ذخائر کھربوں ڈالر تک جا پہنچے، اور یہ سب کچھ ایک دم نہیں ہوا تھا۔ اپنی سیاسی اور مالیاتی روابط کے ذریعے لیری نے امریکی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ حاصل کیا، جس کے تحت بلیک راک کو انہی بینکوں کے اثاثوں کا انتظام سنبھالنے کا اختیار دیا گیا جو بحران کے باعث دیوالیہ ہو چکے تھے۔ یہ ایک شطرنجی چال تھی جس نے 2008 کے بحران کو موقع میں بدل دیا اور بلیک راک کو ایک عام سرمایہ کاری ادارے سے نکال کر ایک ناقابل تسخیر عالمی طاقت بنا دیا۔ یہ لمحہ لیری فنک کی حتمی خواہش کا آغاز تھا، یعنی دنیا پر مالیاتی غلبہ حاصل کرنے کی جستجو۔ اگلی 1 دہائی میں بلیک راک نے ایسی رفتار سے ترقی کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ امریکہ کی سب سے بڑی اثاثہ جاتی انتظامی کمپنی بن گئی۔ آج یہ کمپنی میڈیا اور بینکاری سے لے کر آئل، اسلحہ سازی اور دیگر بڑے صنعتی شعبوں تک تقریباً ہر جگہ شیئرز کی مالک ہے۔ مگر بلیک راک کا اثر و رسوخ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی طاقتور ترین ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کمپنیوں جیسے گوگل، فیس بک، ٹویٹر یعنی ایکس، ایمیزون میں بھی سب سے بڑا سرمایہ کار بن چکی ہے۔ سادہ الفاظ میں کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کارپوریشنز کوئی بڑا فیصلہ بلیک راک کی منظوری یا کم از کم اس کی رضامندی کے بغیر نہیں کر سکتی۔ اسی دوران لیری فنک نے ایک اور ہتھیار تیار کیا، ایک ایسا آلہ جس نے اس کی طاقت کو انسانی تخیل سے بھی آگے پہنچا دیا۔ بلیک راک نے ایک جدید تجزیاتی نظام تیار کیا جسے الیڈن کہا جاتا ہے۔ اس کا پورا نام ایسٹ لائبلٹی ڈیٹ اور ڈیریویٹو انویسٹمنٹ نیٹ ورک ہے۔ آج الیڈن کے ذریعے دنیا بھر کے $20 کھرب سے زائد اثاثے منظم کیے جا رہے ہیں، جو تقریباً امریکہ کی پوری قومی پیداوار کے برابر ہیں۔ یہ اعداد و شمار خود اس بات کا ثبوت ہیں کہ بلیک راک کا اثر عالمی معیشت کی رگوں میں کس گہرائی تک سرایت کر چکا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ الیڈن نے حیران کن درستگی سے مالیاتی منڈیوں کے مستقبل کی پیش گوئی کیسے کرنا سیکھی؟ جواب ایک لفظ میں ہے: ڈیٹا۔ ایک ایسا ڈیٹا جس کی وسعت کا تصور بھی مشکل ہے۔ بینکوں، میڈیا نیٹ ورکس، میڈیسن کمپنیوں اور توانائی کمپنیوں میں اپنی سرمایہ کاری کے ذریعے بلیک راک کو دنیا بھر کے لاکھوں افراد اور اداروں کے مالی اور ذاتی ڈیٹے تک رسائی حاصل ہے۔ یہی بے پناہ معلوماتی ذخیرہ الیڈن کو رجحانات کا تجزیہ کرنے، خطرات کی پیشگی نشاندہی کرنے اور مارکیٹ کی سمت کا اندازہ لگانے میں ایک غیر معمولی برتری دیتا ہے، وہ بھی اس وقت جب باقی دنیا بھی اندھیرے میں کٹول رہی ہوتی ہے۔ یوں مستقبل کی پیشگوئی بلیک راک کے لیے کوئی معجزہ نہیں بلکہ ایک روزمرہ عمل بن چکی ہے۔ در حقیقت متعدد ماہرین کا ماننا ہے کہ بلیک راک صرف بحرانوں کی پیشگوئی نہیں کرتا بلکہ انہیں پیدا کرنے میں بھی کردار ادا کرتا ہے۔ چونکہ الیڈن یہ حساب لگا سکتا ہے کہ کسی معاشی بحران یا جنگ کے دوران کمپنی کتنا منافع کما سکتی ہے، اس لیے اسے ان حالات کے خاموشی سے فروغ پانے میں براہ راست مفاد حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر بلیک راک واقعی اتنی طاقتور ہے تو پھر دنیا کے زیادہ تر لوگ اس کے بارے میں جانتے کیوں نہیں؟
میرا خیال ہے اس وقت یہی سوال آپ کے دماغ میں بھی گونج رہا ہے۔ اس کا جواب بالکل سادہ ہے۔ بلیک راک خود نہیں چاہتا کہ اسے کوئی پہچانے، کوئی اس کو جانے۔ اگرچہ یہ عالمی میڈیا کے تقریباً 90% حصے پر اثر رکھتا ہے، مگر یہ جان بوجھ کر اپنا نام خبروں سے غائب رکھتا ہے۔ اتنی بڑی کمپنی کے لیے اخبارات، ٹی وی چینلز یا رسائل میں جگہ حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، مگر یہ کمپنی خاموشی کو ترجیح دیتی ہے۔ یہ خاموشی محض اتفاق نہیں بلکہ ایک حکمت عملی ہے، کیونکہ اسکینڈل ہی وہ واحد چیز ہے جو بلیک راک کے عزائم کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جتنا کم لوگ اس کے بارے میں جانیں گے، اتنا ہی آسان ہوگا پس پردہ کام کرنا بغیر کسی مزاحمت کے۔ آخرکار اگر کوئی آپ کے وجود سے ہی واقف نہ ہو تو کوئی اسکینڈل آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہی بلیک راک کی خاموش طاقت رہی ہے اور اس کا سب سے مؤثر ڈھال بھی۔ اگست 2020 میں بلیک راک نے وہ کارنامہ انجام دیا جو اس سے پہلے دنیا کی کسی غیر ملکی کمپنی نے نہیں کیا تھا۔ یہ پہلی اور واحد بین الاقوامی کمپنی بن گئی جسے چین کے میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کی اجازت ملی۔ یہ جان کر آپ حیران ہوں گے، چین کئی دہائیوں سے غیر ملکی، خاص طور پر امریکی کمپنیوں کو اپنے میوچل فنڈ مارکیٹ میں داخل ہونے سے سختی سے روکتا آیا تھا، مگر بلیک راک کو یہ خصوصی رعایت دی گئی، ایک ایسا استثنا جو دنیا کے کسی اور ادارے کو حاصل نہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ بلیک راک نے چین میں اپنی پہلی بڑی سرمایہ کاری کس کمپنی میں کی؟ اس کمپنی کا نام ہے ہکوین۔ ہکوین ایک طاقتور نگرانی ٹیکنالوجی کمپنی ہے، یعنی ایک ایسی کمپنی جو سرویلنس کرتی ہے، جس کا بنیادی کام سرویلنس کرنا ہے، جس کا سافٹ ویئر کسی شخص کی تصویر یا ویڈیو دیکھ کر اس کی مکمل شناخت، سابقہ ریکارڈ اور ذاتی معلومات تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ سایہ دار ٹیکنالوجی فی الحال صرف چینی حکومت کے استعمال میں ہے، اور یہی بات رازداری، انسانی آزادی اور عالمی سطح پر سرویلنس کے خدشات کو جنم دیتی ہے۔ جیسے جیسے بلیک راک دنیا کے مختلف خطوں میں کارپوریشنز کے شیئرز خریدتا جا رہا ہے، اس کا اثر و رسوخ ایک خطرناک حد تک تیز رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ ہر نئی سرمایہ کاری اس کے معاشی تسلط کو مزید مضبوط کرتی ہے، ہمیں ایک ایسے مستقبل کے قریب لے کر جا رہی ہے جہاں کارپوریشنز کی طاقت پوری قوموں سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ ایسے مستقبل میں سیاست ووٹوں سے نہیں بلکہ سرمایوں سے چلائی جائے گی۔ جمہوریت کی جگہ بورڈ رومز لے لیں گے، اور اربوں انسانوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہونے والے فیصلے منتخب نمائندے نہیں بلکہ چند مالیاتی ایگزیکٹوز کریں گے۔ وہ سب ایک ہی کمپنی کو جواب دہ ہوں گے اور بالآخر ایک ہی شخص کو۔ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ ایک کمپنی اور ایک فرد حکومتوں، معیشتوں اور معاشروں پر اتنی وسیع طاقت رکھے؟ اس کا جواب وقت ہی دے گا۔ میں یہاں پر ایک جدید علمی تصور کو ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا، جسے سپرا اسٹیٹ کہتے ہیں۔ سپرا اسٹیٹ کا تصور اس تاریخی تسلسل کا جدید روپ ہے جس میں طاقت آہستہ آہستہ ریاستوں سے نکل کر ایسے غیر منتخب مگر حد درجہ طاقتور اداروں کے ہاتھوں میں مرتکز ہو گئی ہے جو سرحدوں سے ماورا ہیں۔ بلیک راک جیسی کمپنیاں اس دور جدید کی کارپوریٹ سلطنتیں ہیں، وہی کردار جو کبھی ایسٹ انڈیا کمپنی نے نو آبادیاتی عہد میں ہندوستان میں ادا کیا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارت کے بہانے برِ صغیر جیسے خطے پر سیاسی، عسکری اور انتظامی کنٹرول حاصل کیا، اور بالآخر ایک پرائیویٹ کمپنی ایک پوری سلطنت کے برابر طاقتور بن گئی۔ آج بلیک راک ویسا ہی کردار جدید مالیاتی دنیا میں نبھا رہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس کے لشکر بندوقوں کے نہیں بلکہ سرمائے اور ڈیٹا کے ہیں۔ ماہر عمرانیات سسکیا ساسن اپنی کتاب لوزنگ کنٹرول ساورینٹی ان این ایج آف گلوبلائزیشن میں بتاتی ہیں کہ گلوبلائزیشن کے اس عہد میں
قومی خود مختاری کی بنیادیں سرمایہ کی بین الاقوامی گردش سے متزلزل ہو چکی ہیں۔ ریاستیں اب صرف انتظامی ڈھانچے بن کر رہ گئی ہیں، جبکہ اصل طاقت ان کارپوریٹ قوتوں کے ہاتھ میں ہے جو حکومتوں کو پالیسیوں، قرضوں اور سرمایہ کاری کے ذریعے کنٹرول کرتی ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ماضی کی سپر اسٹیٹ تھی اور بلیک راک آج کے دور کی سپر اسٹیٹ بننے جا رہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے قبضہ زمین پر ہوتا تھا، اب معیشت، معلومات اور پالیسیوں پر قبضہ ہوتا ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے، آئندہ نئے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔